बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाउल हक का दौर पाकिस्तान की तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। आप सोच रहे होंगे कि ज़ियाउल हक का दौर तो तारीख दौर था, ज़ियाउल हक का दौर तो जुल्म का दौर था, जबर का दौर था, और मैं तो उन पर बहुत तनकीद करता हूँ। तो फिर क्यों मैं उनके दौर की तारीफ कर रहा हूँ? इसलिए कि उस दौर में सबसे खूबसूरत मिली नगमे लिखे गए। ये वतन तुम्हारा है, ख्याल रखना, इस तरह के और बहुत सारे खूबसूरत नगमे। लेकिन एक नगमा जो बहुत ज़्यादा उन दिनों मकबूल हुआ, वो था तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पर दिल कुर्बान, इस पर जान भी कुर्बान है। वो ज़ियाउल हक का दौर था, ज़ियाउल हक सदर भी थे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, तो जाहिर है उनके खिलाफ कोई बात तो कर नहीं सकता था, वरना कोड़े लगते थे। लोग इस कदर आजिज थे कि उनका बस ज़ियाउल हक पे तो नहीं चला, उन्होंने इस मिली नगमे में ही तरमीम कर डाली। जी हाँ, जिस तरह आइन में तरमीम होती है, उस तरह मिली नगमे में भी तरमीम हो सकती है। और वो तरमीम कुछ यूँ थी, तेरा पाकिस्तान है ना मेरा पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। चूँकि उस वक्त ज़ियाउल हक सदर भी थे और चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, इसलिए ये कहा गया कि ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ। इसकी एक रेलेवेंस है, और रेलेवेंस ये है कि जिस पाकिस्तान में लोग अपने मुकदमात की पैरवी के लिए दिनों नहीं, हफ्तों नहीं, महीनों नहीं, बरसों इंतजार करें, वहां पर एक मुकदमा 48 घंटे से पहले पहले उस पर अपील निपटा दी गई। ये है दूसरा पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान में इस वक्त जो मुकदमात इल्तिवा का शिकार हैं, उनकी तादाद तकरीबन 26 लाख है, और सिर्फ हाई कोर्ट्स में आपको एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, 6-6 माह लग जाते हैं। आपकी सुनवाई नहीं होती, आपकी बात कोई सुनता नहीं है। हम किस मुकदमे की बात करें? जी हाँ, पीटीए के चेयरमैन, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो मौसूफ जो आपके टेलीफोन्स टेप करते हैं, वो जो आपका इंटरनेट स्लो करते हैं, जो आपकी स्टडीज़ में, आपके बिजनेसेस में रुकावट डालने का सबब बनते हैं, उन्हें जस्टिस बाबर सत्तार ने उनके ओहदे से हटा दिया था, और उनके खिलाफ शिकायत ये थी कि उनकी तैनाती, उनकी तकर्री गैर आइनी और गैर कानूनी है। अभी 2 रोज़ ही गुजरे थे, जस्टिस बाबर सत्तार ने उन्हें हटाया था और वो अपील में चले गए थे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। यानी ये इस वक्त चूंकि इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र हैं ये मौसूफ, तो हम आपको इनकी अपील का फैसला सुना देते हैं। चेयरमैन पीटीए को ओहदे से हटाए जाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे पर बहाल कर दिया है। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि ये उसका पाकिस्तान है जो सदर पाकिस्तान है। और यहाँ सदर पाकिस्तान से मुराद हरगिज़ आसिफ अली जरदारी नहीं है, बल्कि वो है जो सबसे ज़्यादा बाअसर और ताकतवर है, यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट। आप अंदाज़ा लगाइए इससे लोगों में कितनी बददिली होगी। वो मुल्क जहाँ लोग अपने घर बेच देते हैं, अपने जेवरात बेच देते हैं, अपनी जायदादें बेच देते हैं अपने मुकदमात की पैरवी के लिए, और उन्हें मुकदमे के लिए उनको तारीख तक नहीं मिलती, कई कई हफ्तों, कई कई महीनों, कई कई सालों उनको नहीं मिलती। वहाँ पर सिर्फ 48 घंटे के अंदर अंदर इन साहब को इनकी नौकरी पर बहाल कर दिया गया, क्योंकि जाहिर है ये मंजूर नज़र है। इससे बददिली पैदा होती है, इससे तहफ़्फ़ुज़ का एहसास लोगों में ख़त्म होता है, इससे लोगों में ये अब एक तरह का ये एहसास बेदार होता है कि क्या ये उनका भी उतना ही पाकिस्तान है जितना हफीज़ुर रहमान साहब का है। और ज़ाहिर है उन्हें इसका जवाब नफ़ी में मिलता है। इसलिए हमारी ये गुजारिश होगी कि अगर इंसाफ हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो और होते हुए नज़र भी आए। खैर, चूँकि ये आज की टॉप स्टोरी थी तो इसलिए हमने आपसे शेयर कर ली, लेकिन आप हमारे साथ शो के आखिर तक रहिएगा, क्योंकि हम आपको एक वाक़या भी सुनाएंगे जिसकी जो मौजूदा सूरत हाल है उससे बहुत रेलेवेंस है। बल्कि वो जो हम आपको वाक़या सुनाएंगे वो कल ही हुआ है। जो वाक़या हुआ है वो तो खैर पुराना है, लेकिन उसकी जो रेलेवेंस है वो कल की है। तो इसलिए प्लीज़ आप शो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा
تاکہ ہم آپ کو وہ واقعہ سنائیں۔ اب چلتے ہیں دوسری بڑی خبر کی طرف، جو کہ اگین پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے اس کی بہت اہمیت ہے۔ دیکھیے کچھ لوگ یہ کہہ کر اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تو پہلے سے ہی دفاعی تعلقات ہیں، اس میں ایسی کون سی بڑی بات ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ ایک بالکل انوکھا معاہدہ ہے۔ اس نوعیت کا معاہدہ بہت عام طور پر ممالک کے درمیان نہیں ہوتا۔ اب اس میں ایک نئی جہت اور ایک نیا پہلو اس کا ہے۔ ہمارے پاس ایک خبر ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ خبر یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے پاکستان کی جو افواج ہے ان کی تعداد میں، پاکستان کے فوجیوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے۔ جی ہاں، اور ہمارے پاس ایک نمبر بھی ہے۔ اگین یہ خبر ابھی ہم کنفرم کرنے کی کوشش کریں، لیکن جو نمبر مجھ تک پہنچا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ نمبر پاکستان کی فوج جس وقت تقریباً 6 لاکھ ہے وہ بڑھ کے 8 لاکھ ہو جائے۔ اور اس کا سبب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب پاکستان کو اپنے کچھ فورسز سعودی عربیہ میں، ویسے تو وہاں پہ ٹریننگ کے لیے اور ویسے جاتے رہتے ہیں، لیکن اب شاید زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان کو اپنے فوجیوں کو وہاں ڈپلوائے کرنا پڑے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ کہ عین ممکن ہے کہ اس معاہدے کو وسعت دی جائے، ہو سکتا ہے اس میں یو اے ای بھی شامل ہو جائے، ہو سکتا ہے اس میں قطر بھی شامل ہو جائے۔ ابھی ان معاملات پر پس پردہ مذاکرات چل رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں سے کچھ اس طرح کا نکلے، کوئی یہ خبر درست ثابت ہو، اور جیسے ہی ہوگا تو ظاہر ہے ہم آپ سے بالکل شیئر کریں گے۔ آپ ہمارا شو دیکھتے رہیے۔ تو 2 باتیں اس میں ابھی فوری طور پر جو سامنے آئی ہیں، ایک تو یہ کہ پاکستان کی فوج کی تعداد میں، فوجیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دیگر ممالک کو بھی اس معاہدے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ونس اگین یہ بہت ایک فنامنل قسم کا اگریمنٹ ہے، اس کو ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اٹس بزنس ایز یوزول۔ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان تو تعلقات پہلے سے ہی اچھے ہیں، ان کے دفاعی جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے ہی چل رہے ہیں۔ یہ اس سے ہٹ کے معاملہ ہے، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے اور اس کو اسی طرح سے پیش کیا جانا چاہیے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ جی اس معاہدے کی اہمیت نہیں ہے، یا یہ معاہدہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے یا سعودی عربیہ کے لیے اچھا نہیں ہے، تو میرا خیال ہے وہ بددیانتی ہوگی، دیٹ ول بی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی۔ تو ظاہر ہے کہ ہم اس پروگرام میں ایسا نہیں کرتے، جو بات حقیقت ہوتی ہے وہ ہم آپ کو حقیقت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ انصاف دینے کے 2 پیمانے ہوں، 2 اصول ہوں، انصاف سب کے لیے برابر ہونا چاہیے۔ لیکن اس معاملے میں بالکل یہ کہوں گا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے حق میں ہے، اور یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جوڈیشری کی بات کر رہے تھے۔ عمران خان نے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا، میں وہ خط آپ کو سنا دیتا ہوں پڑھ کے اس کے مندرجات، اور پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان لکھتے ہیں کہ میں آپ کو اڈیالہ جیل سے لکھ رہا ہوں، جہاں میں گزشتہ 772 دنوں سے قید ہوں۔ اس دوران مجھے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کی صحت خراب ہے اور انہیں مناسب طبی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ مجھے کتابوں، اخبارات اور میڈیا تک رسائی سے روکا جا رہا ہے۔ میرے وکلاء اور خاندان سے ملاقاتیں محدود یا منع کی جا رہی ہیں۔ یہ سب کچھ قانون کی حکمرانی اور آئینی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ تو یہ عمران خان نے خط لکھا ہے چیف جسٹس کو۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمران خان تو کہتے ہیں کہ یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو عدلیہ بنی ہے یہ غلام ہے، یہ غیر آئینی ہے، اور انہی کو وہ لکھ رہے ہیں۔ دونوں باتیں درست ہو سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، اس وقت وہی چیف جسٹس ہیں، تو وہ انہی کو مخاطب کر کے وہ خط لکھ رہے ہیں، اور وہ تقریباً اس میں انہی تمام باتوں کا ذکر کیا گیا۔ دیکھیے عمران خان جس مقدمے میں بھی قید ہیں، ان کو اس کی میرٹ پر چلانا چاہیے۔ جو ایک قیدی کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جانا چاہیے، اور عمران خان ایک سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اس لیے عمران خان کو وہ حقوق حاصل ہونے چاہیے جو جیل میں ان کو ملنے چاہیے آئین اور قانون کے تحت۔ عمران خان کا یہ شکوہ، یہ گلہ، عمران خان کا یہ کہنا کہ ان کو ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، اس کو یکسر مسترد نہیں کرنا چاہیے۔ عمران خان کی بات سننی چاہیے۔ دیکھیے اس سے ملک کی نیک نامی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اپنے پرزنرز کو، خاص کر پولیٹیکل پرزنرز کو، دیکھیے پولیٹیکل پرزنرز جو ہے وہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے بھائی،
نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری، بلاول زرداری، مریم نواز، یہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس وقت جو آپ شادیانے بجا رہے ہیں، اس وقت آپ کو دیکھ کے شاید یہ اچھا لگ رہا ہو کہ جی یہ سب کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کسی کے بھی ساتھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے غلط روایات کی ترویج نہ کریں۔ عمران خان جو بات کہہ رہے ہیں اس پر توجہ دی جانی چاہیے، اسے سننا چاہیے، کیونکہ بہرحال عمران خان کا جو مزاج ہے، وہ جو ان کی افتاد طبع ہے، وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہے کہ وہ بلا وجہ کا واویلا کریں۔ وہ اس معاملے میں بہت ثابت قدم ہے، اور وہ جس استقامت سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، جس دھج سے وہ جیل کاٹ رہے ہیں، وہ یقیناً قابل ستائش ہے۔ اس لیے اگر ان کی کوئی شکایت ہے تو یقیناً اس پر غور کرنا چاہیے۔ اچھا، اب میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا۔ مسجد میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، تو انہوں نے بآواز بلند دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بہت سارا پیسہ دے دے، مجھے میری جائیداد میں اضافہ کر دے۔ تو ان کے برابر میں ایک صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مسجد میں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، یہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے؟ تو ان صاحب نے پوچھا آپ کیا مانگتے ہیں دعا میں؟ تو انہوں نے کہا میں مانگتا ہوں کہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق، اللہ سے میں مانگتا ہوں مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، مجھے اچھا انسان بننے کی توفیق دے۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان وہی چیز مانگتا ہے جو اس کے پاس نہ ہو۔ میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ ان لوگوں کے لیے انہیں اللہ میاں سے اپنے لیے کوئی غیرت مانگنی چاہیے، اپنے لیے کوئی تھوڑی سی شرم و حیا مانگنی چاہیے۔ مطلب آپ کتنا نیچے گریں گے، آپ غلاظت کی کس سطح تک آپ جائیں گے۔ ایک صاحب ہے کوئی، ان کا نام میں ذرا دیکھ رہا تھا، ان کا نام ہے شاہد یعقوب۔ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دی ہے، اور اس پٹیشن میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جو کہ ظاہر قید میں ہے، اور بشرا بی بی، ان کو تنہائی میں ملنے کی اجازت دی جائے۔ اب اندازہ لگائیے، یہ بے غیرت انسان اپنے گھر سے درخواست لے کے نکلا ہوگا، ظاہر ہے اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات ہوں گے، اس کے گھر میں بہن ہوگی، بیٹی ہوگی، بیوی ہوگی، ماں ہوگی، انہوں نے اس سے پوچھا بھی ہوگا شاید، یا بتا کے نکلا ہو یہ بے شرم انسان کہ یہ کیا لے کے جا رہا ہے یہ پٹیشن۔ اور اس پٹیشن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو تنہائی میں ملنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ ازدواجی تعلقات اپنے جو ہے وہ ان کو ریزیوم کر سکیں، یا برقرار رکھ سکیں، یا قائم رکھ سکیں۔ ابھی کچھ عرصے پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک میٹنگ کا ذکر کیا تھا، جو انڈیا پاکستان کی جو کشیدگی چل رہی تھی ان دنوں میں، سعودی ڈیلیگیشن سے ہوئی تھی، تو اس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اس وقت وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے، جنرل عاصم منیر نے کہا تھا کہ تشبیہ دی تھی انہوں نے پاکستان کو کچرے کے ٹرک سے اور انڈیا کو ایک شائنی کار سے، اور کہا تھا کہ جب دونوں میں ٹکر ہوگی تو کیا نتیجہ ہوگا۔ تو انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے پاکستان کو کچرے کے ٹرک سے تشبیہ دی تھی، مگر اس ٹرک میں سے یہ غلاظت گر گئی ہے، یہ اس غلاظت جس کا نام ہے شاہد یعقوب، اسی ٹرک میں سے گری ہے جس کا ذکر فیلڈ مارشل کر رہے تھے کہ پاکستان کو کچرے کا ٹرک ہے۔ مجھے تو نہیں پتا، میری نظر میں تو پاکستان ایک کنٹری ہے، ظاہر ہے اچھائیاں برائیاں ہر ملک میں ہوتی ہیں، تو مگر یہ کہ وہ اگر ان کا اشارہ مطلب اس طرف تھا یا نہیں تھا مجھے نہیں پتا، لیکن یہ جو شخص ہے شاہد یعقوب، یہ یقیناً غلاظت ہے جو پتہ نہیں اس ٹرک سے گری یا کسی گٹر سے نکلی ہے، جو عدالت میں گیا یہ لے کے کہ عمران خان اور ان کی بیوی کو اس طرح سے تنہائی میں موقع دیا جائے کہ وہ ازدواجی تعلقات اپنے قائم کریں۔ عمران خان کو وضو کا صاف پانی نہیں دیا جاتا، انہیں ان کی بیگم کو، ابھی میں نے آپ کو فہرست پڑھ کے سنائی کہ عمران خان کو کیا کیا دشواریاں ہیں۔ کس قدر ظلم کی بات ہے، انسان کی عزیز ترین شے اس کی اولاد ہوتی ہے، ان کو ان کے بچوں سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی، انہیں ان کے وکلا سے ملنے کے لیے اتنے دن روکا جاتا ہے، انہیں ان کے ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں ان کی کتابیں نہیں دی جاتی۔ یہ بے غیرت انسان لے کے گیا کبھی پٹیشن کہ عمران خان کو ان کے بچوں سے ملنے دیا جائے، عمران خان کو ان کے ڈاکٹر سے ملنے دیا جائے؟ اس کو کہا تھا عمران خان نے کہ تم یہ پٹیشن لے کر آؤ یا میرے بہاف پہ، اور اس سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کے خاندان کا فرد ہے، نہ یہ کسی دونوں طرف سے کوئی، اس کا کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کا کوئی جاننے والا ہے۔ یہ اس ٹرک سے گری ہوئی غلاظت ہے جس کا ذکر فیلڈ مارشل نے کیا تھا، یا کسی گٹر سے نکلی ہوئی، کہ آپ کو ضرورت کیا ہے، آپ اور کتنا گریں گے؟ آپ اندازہ لگائیں، پہلے بشرا بی بی پر عدت کا مقدمہ بنایا گیا، اور اب یہ غلاظت۔ اور اگین میں تو دیکھیں کرتا رہوں گا تنقید ان نام نہاد
خواتین کی حقوق کی علم بردار عورتوں سے جو نکلتی تھیں مارچ لے کے کہ موزہ ڈھونڈ لو، کھانا گرم کر لو، اور بھی کون کون سے ان کے مطالبات تھے. اگر ہماری ٹیم کے پاس ان کے جو پلیک کارڈز وہ لے کے نکلتی تھیں، پوسٹرز، ان کی تصاویر ہو، تو پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. مزے کا خیز قسم کے. اور میں پوری طرح سے ان کا دفاع کرتا تھا. میں اس وقت وائس آف امریکہ کی اردو سروس کا چیف تھا، اور میں کہتا تھا کہ ان کی کوریج ہونی چاہیے، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے. مگر آج مجھے افسوس ہوتا ہے جو سلوک بشرا بی بی کے ساتھ کیا جا رہا ہے، ان کے خلاف عدت کا مقدمہ بنایا گیا. اب یہ کوئی ایک بے غیرت انسان جو پتہ نہیں اپنے گھر سے اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی ماں کو کیا کہہ کے نکلا ہوگا کہ آج وہ کیا غلاظت اپنے ہاتھ میں لے کر جا رہا ہے. تو آج آپ کو نہیں برا لگ رہا کہ ایک عورت کے خلاف اس طرح کی بات کوئی کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ اور میں تو کہتا ہوں جب یہ پہنچے گھر، پہنچ گیا ہوگا، ظاہر ہے اس نے کل کی پٹیشن دی تھی، اگر آپ دیکھیں ہمارا شو یا ہمارا پیغام پہنچے تو اس کو گھر بلا کر، اور اس کی ظاہر ہے میں کوئی تشدد کی تو ترویج نہیں کر سکتا، کوئی ہلکی پھلکی اس کی جو ہے مطلب اس کا عمل قابل مذمت تو ہے اور قابل مرمت بھی ہے. تو ذرا اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو تھوڑا سا سبق سکھائیں، اس کے خاص کر اس کے گھر کی خواتین، کہ تم کو کوئی شرم و حیا نہیں ہے. یہ کوئی پٹیشن ہے کسی کے لیے لے جانے کی. اینی تو خیر، ہم اس پر، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے، اور میں خاص کر ان خواتین کو جو بہت زیادہ، جن کو انسانی حقوق اور خواتین کے حقوق کے بہت زیادہ ان کو وہ ہوتا ہے، تو پلیز آپ ذرا اس پر کچھ اپنی طرف سے بتائیے کہ آپ کو اب یہ باتیں بری نہیں لگ رہی، پھر آپ نکل آئیں گی دوبارہ. اچھا، اب کچھ بات کر لیتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہی بات دہرائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی جنگ میں نے رکوائی تھی، اور ظاہر ہے یہ بھارت کے لیے بہت امبیرسنگ چیز ہے، بہت زیادہ امبیرسنگ ہے. ان کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کسی تھرڈ کنٹری کا اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں تھا. وہ انگلینڈ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں جو وہاں کے بادشاہ ہیں کنگ چارلز، ان کی دعوت پہ وہ گئے تھے سرکاری دورے پہ. تو رپورٹرز نے وہاں ان سے سوال کیا، تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہر چیز میں وہ کریڈٹ لینے میں وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتے. انہوں نے کہا ہاں میرا کریڈٹ ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ جو تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان وہ تنازع، وہ میں نے حل کرایا، میں نے رکوایا. اور انہوں نے کہا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کو تجارت کی دھمکی دے کر فوری طور پر میں نے جنگ رکوا دی، فوری اور مکمل جنگ بندی پر مجبور کیا، اور کہا اگر تمہارے پاس اگر تمہیں امریکہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہوگا. اچھا، اب بھارت اس بات سے بہت چڑھتا ہے، انڈیا کو بہت پرابلم ہوتی ہے جب پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں. لیکن ظاہر اس وقت لگ رہا ہے کہ انڈیا کے خاص کر پرائم منسٹر مودی کے برے دن چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب ان کے برے دن چل رہے ہیں تو پھر کوئی نہ کوئی تو ان کے ساتھ اس طرح کی واردات ہوتی رہے گی. تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں نے 7 جنگیں ختم کی ہیں جس میں بھارت اور پاکستان کی جنگ بھی شامل ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو ٹریڈ کا کہہ کے میں نے ان سے جنگ بند کرائی. اب دیکھتے ہیں پرائم منسٹر مودی کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے یا نہیں، یا میرا خیال ہے ان کی عافیت اسی میں کہ وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں. آپ کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو تو آپ جانتے ہیں، ان کو چھیڑیں گے وہ مزید ایک اور بیان دے دیں گے اور ان کی مزید سبکی ہوگی. خیر یہ ہے تو اسی قابل کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو جھوٹ بولنے والے کو تو جسے کہتے ہیں نا گھر تک چھوڑ کر آنا چاہیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت یہی کام کر رہے ہیں، مودی صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کو گھر تک چھوڑ کر آ رہے ہیں. آج کے لیے بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں سے شیئر بھی کیجئے. کل کے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے، اپنا خیال رکھیے اور باخبر بھی رہیے. اللہ حافظ.